बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं यहाँ पर जनाब आसिफ रज़वाना साहब सदर लाहौर हाई कोर्ट बार, जनाब मुबश्शिर रहमान साहब सदर लाहौर बार, अब्दुल रहमान राजा साहब नायब सदर, फारूक चिमा साहब सेक्रेटरी लाहौर, जामुला साहब सेक्रेटरी फाइनेंस, अपने भाई इंतजार पंजोता और यहाँ पर मौजूद तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और अपने मुअज़्ज़िज़ उकराम बिरादरी के भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। खामोशी से जरा बात सुन लें आप। अगर शोर मचाएंगे ना बातों का मजा नहीं आएगा। खामोशी से जरा बात सुन लें आप। जरा ये शोर बंद कर दो भाई। यहाँ पर मैं आप लोगों से इस वक्त मुखातिब हूँ और निहायत ही अहम बात करने लगा हूँ और इस अहम बात के लिए जरूरी है कि आप सब लोग इसको बड़े गौर से सुने, क्योंकि आप वो लोग हैं जिनकी तरफ अवाम की नजर है कि आप इंसाफ दिलवाने वाले लोग हैं पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, और इसी तरह आप में से चंद लोग फिर इंसाफ देने वाले लोगों में भी आ जाते हैं जज बनकर। मगर अफसोस ये है कि हमारा इंसाफ का निजाम आज बहुत पीछे है। मदीना की रियासत क्या थी? मदीना की रियासत इंसाफ के ऊपर कायम थी। आज तक उससे अच्छी रियासत तारीख में नहीं मिलती, और सिर्फ रूल ऑफ लॉ था और इंसाफ था। तो हम ये समझते हैं कि जिस रियासत का मॉडल रूल ऑफ लॉ हो, इंसाफ हो, वो दुनिया की बेहतरीन रियासत होती है। आज हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? आज हमारे मुल्क में पाकिस्तान की एक तारीख से मैं शुरू करता हूं कि पाकिस्तान की तारीख हमारे आबा व अजदाद ने पाकिस्तान को हासिल करने के लिए जानी और माली कुर्बानियां दी, और पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके लिए आजादी के लिए सियासी तहरीक चलाई गई। मतलब पाकिस्तान का वजूद एक सियासी तहरीक से वजूद में आया। मगर अफसोस इस बात का है कि इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट ने इस मुल्क में सियासत के बजाय इस मुल्क को डंडे के जोर पर जबरदस्ती लोगों को बिठाकर हुकूमतें बनाना शुरू कर दी, और उसी दिन से पाकिस्तान नीचे जाना शुरू हो गया। जिस दिन से इस मुल्क के आइन को तोड़कर माशाअल्लाह लगाए गए, वो माशाअल्लाह जिससे लोगों को जबरदस्ती मुसल्लत किया गया, तो पाकिस्तान बजाय ऊपर जाने के नीचे जाना शुरू हो गया। पाकिस्तान की तारीख गवाह है इस बात की कि अपने लगाए हुए इन माशाअल्लाह के अंदर जिस भुट्टो को इन्होंने फांसी दी, उससे पहले उस भुट्टो को लाने के लिए इन्होंने पाकिस्तान को तोड़ दिया, और बाद में उस शख्स को फांसी देकर शहीद कर दिया। अभी हमारे अवार्ड की तकरीब थी पाकिस्तान के, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अवार्ड दिया गया। आज ये पूरी कौम पूछती है कि अगर वो अवार्ड का हकदार था तो उसको फांसी देने वालों को क्या सजा दी गई या इसके बाद दी जाएगी? ये ऐलान भी इस मुल्क में होना चाहिए। इसी तरह बार बार अपने लोगों को लाने के लिए, अवाम पे मुसल्लत करने के लिए इस मुल्क में हर तरह के तजर्बे किए गए। वो तजर्बात आपके सामने है, पूरी कौम के सामने है।
ان تجربات سے پاکستان آج 76,000 ارب کے قرضوں میں ڈوب چکا ہے۔ آج پاکستان کی یہ حالت ہے کہ اسلام پہ بننے والا ملک نہ خوددار رہا نہ خود مختار رہا۔ ادھر کشمیر میں مسلمانوں سے ظلم ہو رہا ہے، ادھر فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، لیکن خوددار اور خود مختار قومیں اپنا بیانیاں دیتی ہیں۔ ہم ان کا نام نہیں لے سکتے کیونکہ ہم غلام بن چکے ہیں، ہماری ریاستیں غلام ہیں، ہمارے لیڈر غلام ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ غلام ہے۔ پاکستان پہ بننے والے ملک کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک بیانیہ نہیں جا رہا، پھر کہتے ہیں ہم پاکستان کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ اگر تم پاکستان کے لیے لگے ہوئے ہو تو پاکستان کے آئین کے مطابق پاکستان میں جمہوریت ہے، اور جمہوریت میں الیکشنوں کو ہمیشہ تم ریگ کرتے ہو۔ ابھی یہ 2024 کا الیکشن جس طریقے سے بدترین دھاندلی کی گئی ہے، یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ تمہیں پاکستان میں الیکٹڈ نہیں سلیکٹڈ لوگ چاہیے، کیونکہ تم نے اصل میں حکومت چلانی ہوتی ہے اور تم ہی نے اصل میں حکومت گرانی ہوتی ہے۔ تو جب حکومت تم چلاؤ اور تم گراؤ تو پھر یہ اسمبلیاں کیوں بنائی گئی، آئین کیوں بنایا گیا؟ تو پھر اگر آپ جج بھی ہو، آپ وکیل بھی ہو، آپ مدعی بھی ہو، تو ایسے ملک نہیں چلتے۔ آج یہ وقت ہے کہ وہ عمران خان جو صرف اور صرف اس قوم کی بات کرتا ہے، مسلمانوں کی بات کرتا ہے، اسلام کی بات کرتا ہے، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتا ہے، آج وہ بے گناہ جیل میں ہے۔ کس کی وجہ سے؟ کیونکہ نظام کو خطرہ ہے، اس سے نظام کو خطرہ ہے۔ اور کیا خطرہ ہے؟ خطرہ یہ ہے کہ وہ پاکستان میں رول آف لا چاہتا ہے۔ اس کی ایک ڈیمانڈ ہے پاکستان میں قانون کی بالادستی، پاکستان میں آئین کی بالادستی، پاکستان میں انسانی حقوق اور پاکستان کی خود مختاری اور خودداری۔ کیونکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اور فیصلہ سازوں کو غلام چاہیے، لیڈر نہیں چاہیے۔ اس لیے یہ ایسے لوگوں کو مسلط کرتے ہیں جو ان کے جوتے پالش کریں۔ اگر جوتے پالش کرنے والے ہمارے فیصلے کریں گے، اگر جوتے پالش کرنے والے ہماری قوم کے فیصلے کریں گے تو ہم غلام ابن غلام بنیں گے، کبھی خوددار پاکستان کی وہ قوم نہیں بنیں گے جس کو بنانے کے لیے ہمارے اجداد نے قربانیاں دی۔ عمران خان پھر بھی کہتا ہے کہ پاکستان کے لیے میں مذاکرات کرنے کو تیار ہوں، اپنی ذات کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے، کیونکہ اس کا مقصد کرسی نہیں ہے، اس کا مقصد وزیر اعظم بننا نہیں ہے، اس کا مقصد ایک خوددار، خود مختار اور آزاد قوم بنانا ہے۔ کب تک تم عمران خان کو اندر ڈالو گے؟ عوام کی آواز جن کے کانوں میں نہیں جا رہی، اس کا مطلب ہے کہ وہ عوام کے خیر خواہ نہیں ہے۔ آج 24 کروڑ عوام ایک لیڈر عمران خان کے ساتھ ہے، لیکن اس کی عوام کی آواز اگر فیصلہ سازوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو نہیں جا رہی، اس کا مطلب ہے کہ یہ عوام کے ساتھ نہیں، اپنے ذاتی مفاد کے ساتھ ہے۔ ہم نے تحریک چلائی بحیثیت پولیٹیکل پارٹی، جب جلسہ کیا ہمیں روکا گیا، تشدد کیا گیا، ہماری لیڈرشپ جیلوں میں، ہمارے ورکر جیلوں میں، ہمارا لیڈر جیل میں، اس کی بیوی جیل میں۔ اور جب عوام نے فیصلہ کیا کہ ہم نکلیں گے اور انقلاب لائیں گے، تو تم نے سیدھی گولیاں مار کے ہمارے 14 لوگ شہید کیے، 71 لوگوں کو تم نے گولیاں ماری، گولیوں سے زخمی کیا۔ تم چاہتے ہو کہ اس ملک میں، اگر تم چاہتے ہو کہ اس ملک میں اب جنگ ہو اور تمہیں جنگ کرنے کا شوق ہے، تو ٹیکس کا پیسہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ تم ہماری سرحدوں پہ جنگ کرو، اپنے لوگوں پہ جنگ کرنے کے لیے ٹیکس کا پیسہ نہیں دیا جا رہا۔ اور آج اگر بات آئی حق کی، سچ کی، امر بالمعروف کی، تو یہ قوم کا ہر بندہ نکلے گا اور یہ فیصلہ کرے گا
کہ میں اپنے بچوں کو ایک غلام پاکستان میں نہیں رہنے دوں گا. اور وعدہ کریں ہاتھ اٹھا کے سارے، وعدہ کریں کہ جو کمیاں، جو محرومیاں ہم نے دیکھی، اپنے بچوں کے لیے ہم وہ پاکستان بنائیں گے، وہ پاکستان چھوڑیں گے کہ یہ محرومیاں ہمارے بچے نہ دیکھیں. اور عمران خان کا ساتھ دیں گے. کیوں عمران خان کا ساتھ دیں گے؟ کیونکہ عمران خان ہماری اور ہمارے بچوں کی اور ہماری قوم کی جنگ لڑ رہا ہے. انشاءاللہ یہ جنگ جاری ہے، یہ جنگ جاری ہے. یہ آواز تم نہیں دبا سکتے. تم جتنا دباؤ گے یہ ابھرے گی، تم دباؤ گے یہ ابھرے گی، کیونکہ جنون مرتا نہیں، جنون بڑھتا ہے. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں اپنی تحریک انصاف کو، کہ کوئی بھی ایسی تنقید مت کرو جس تنقید سے تمہارے مقصد کو، تمہارے لیڈر کو نقصان پہنچے. آگے بڑھو، متحد ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ اور اپنے آپ کو ثابت کرو کہ تم جب ٹکراؤ گے تو وہ پشتوں میں کہتے ہیں یا بغیر ماتوا یا بسر ماتوا، یا پہاڑ کو توڑوں گا یا سر کو توڑواؤں گا. انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ ہماری جیت قریب ہے. عمران خان ہمارے درمیان ہوگا. عمران خان اس قوم کی آواز ہے، کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا. انشاءاللہ آخر میں میں یہاں پر یہ اعلان کرتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی یہ امپورٹڈ مسلط کی ہوئی فارم 47 کی حکومت نے، جب مجھے پتا چلا کہ ادھر آپ کے بعد کے ایک ملازم نے تنخواہ نہ ہونے ویسے خودکشی کر لی، تو میں نے 3 کروڑ روپے گرانٹ دی تھی. اس سے بڑا اچھا ایک حال بنایا ہے. اور میں چاہوں گا کہ اس حال میں انشاءاللہ عمران خان کی تصویر، عمران خان کی تصویر لگے گی. یہ وہ حال ہے جس میں علامہ اقبال بھی بیٹھا کرتا تھا. انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تحریک انصاف کی ایک صوبے میں جو حکومت ہے وہ پوری تحریک انصاف کی پوری پاکستان کے لوگوں کے لیے ہے. آپ کا یہ بار اور آپ کی جتنے اور بار ہیں جہاں جہاں پہ ہمارے انشاءاللہ ایل ایف کے صدور ہیں، ان سب کو انشاءاللہ ہمارے پاس پیسہ بہت ہے. ہم نے کنٹرول کر کے کرپشن کو انشاءاللہ بہت پیسہ جمع کر لیا ہے. آج ماشاءاللہ ہم امیر ترین صوبہ ہیں پورے پاکستان کا، باوجود اس کے لیے کہ ہمارے علاقوں میں دہشت گردی بھی ہے، ان کی لائی ہوئی دہشت گردی ہے، ان کی وجہ سے ہے. تو میں آپ کے اس بار کے لیے 5 کروڑ روپے کا اعلان کرتا ہوں. آپ سب کا بہت شکریہ.